जिस डोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोपेगेंडा, वज़ीर आज़म की सिपह सालार के खिलाफ जहर अफशानी की मजम्मत। कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ किसी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको इल्म है कि किसने पार्लियामेंट पर हमला किया। 9 मई को एक टोले ने पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सबूत मौजूद हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं वफाकी हुकूमत मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। साबित हो गया, 9 मई की कॉल बानी पीटीआई नहीं दी थी। एक शख्स 2014 से मुल्क पर हमलावर होता रहा। यह एतराफ़ जुर्म का नहीं बल्कि सजा देने का वक्त है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बरस पड़ी, कहती हैं एक मुजरिम को कानूनी लाडला नहीं बनाया जा सकता। अदालत से अपील करती हूँ, आपको मुजरिम को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी होगी, वरना आपको कल तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमातों का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। 9 मई के 14 मुकदमात पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत 57 अफराद की फहरिस्त बड़ी अदालत में जमा करा दी गई। जमानत मंजूर करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। अगर वो समझती है कि वो इनको धमकी देगी कि हम तुम्हारे साथ आयरन हैंड से डील करेंगे, और ये बेज़मीर कहती है सुप्रीम कोर्ट के उन गयूर जजों को जिन्होंने अवाम की, जिन्होंने बालादस्ती आइन की बालादस्ती की है, उनको ये बेज़मीर कहिया है। वज़ीर आला पंजाब ने अदलिया को धमकियां दी, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनके बच्चों की वीडियोस वायरल की गईं। सरबरा MWM सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था, आर्टिकल 6 बानी पीटीआई पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के आवाम पर है। क्या आवाम के हक की बात करना गद्दारी है? मुल्क तबाह और बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के अवाम से जीबी से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान के आखिरी सरहदों तक, बॉर्डर तक, सबसे गुजारिश है जुम्मे को अपने हक के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, आवाम के लिए निकलना है, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है, खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलना है। पंजाब असेंबली के बाहर पीटीआई रहनुमाओं का अलामती भूख हड़ताली कैंप। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर कहते हैं कि असेंबलियों में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आए हैं। चाचा और भतीजे की हुकूमत के दिन गिने जा चुके, किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी पर आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। पीटीआई की नीली परी, लाहौर में नून लीगी पर पिल पड़ी। खातून ने कल्चरल विंग के सदर और कॉमेडियन ताहिर अंजुम को कूट दिया, कपड़े फाड़ दिए। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ वीडियो बनाने पर मुक्कों की बरसात, मुंह नोच कर गालम गलोच। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। वो ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उसको मुस्तकबिल में अपनी नजरें नहीं मिला सकेगा सियासत में। नवाज शरीफ और जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। फवाद चौधरी कहते हैं अभी शुरुआत है, लेकिन आने वाले दिनों में लोग चीखेंगे। आप ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं ना किसी कानून को। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली देख रही है। मार्शल लॉ के खतरे पर अदालतें खुली होने की ख्वाहिश। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का न्यूयॉर्क में खिताब, कहा मार्शल लॉ का माहौल बनाया जा रहा है। उस टीवी चैनल का नाम लेना नहीं चाहता जिसने ऐसा माहौल बनाया, जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो। काश अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को खुली होती जब परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका। काश ये अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया।
میں نے ایک نوٹ لکھا تو میرے 2 بیٹوں کا پرسنل ڈیٹا سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا، اہلیہ پر ڈاکیومنٹری بنا کر حملہ کیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے پر اتفاق، کیسز اور دیگر تفصیلات طلب۔ کمیٹی کے چیئرمین فاروق ایچ نائک نے کہا کہ تفصیلات پیش کرنے پر ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ ہوگا، تعداد کمیٹی طے کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا عندیہ دے دیا۔ وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، 10 روز میں جواب طلب۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو بھی معاملت کے لیے بلا لیا۔ عدالت نے کیس 10 روز بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتوں کی تشکیل، ملزمان کا ٹرائل جلد شروع ہونے کا امکان۔ سائبر دہشت گردی، لوگوں کو ڈرانے، عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے اور مذہبی نفرت پھیلانے پر 14 سال تک قید اور 5 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ غیر قانونی دعویٰ یا دھوکہ دہی کرنے کے ارادے سے غیر مستند شدہ ڈیٹا شیئر کرنے پر 3 سال قید ہوگی۔ امریکہ پاکستان میں آئین و قانون کے تحت آزادی اظہار اور اجتماع کو یقینی بنانے کا خواہاں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں امریکہ اور پاکستان کو بعض اوقات ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کافی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ علاقائی امن و سلامتی کے لیے دونوں ممالک کے اشتراک کے کار کو ہمیشہ اہمیت رہی ہے۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ عوام کو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دینے کی تیاری، نیا دھندا شروع ہونے اور ناجائز منافع خوری کا خدشہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر پیٹرولیم نے اہم اجلاس کل بلا لیا، عوام نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ حکومت کا فائدہ کیا ہو گیا کہ مطلب اگر کمپنی والے جو ہیں مطلب خود پیٹرول کم کریں گے اور زیادہ کریں گے تو پھر حکومت کا فائدہ کیا رہے گا بیچ میں؟ جب کمپنیاں ڈیل کریں گی، جب کمپنیاں دیکھیں گی کیا اچھا کیا ہے برا، حکومت کا فائدہ کیا ہے، تو میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ حکومت استعفیٰ دے دے، گھروں میں بیٹھ جائے، کمپنی جانے اور پیٹرول مصنوعات جائیں۔ وہ اپنی جان چھڑا رہی ہے، اگر انہوں نے جان چھڑانا ہے تو لہٰذا ہے کہ اس کا حل ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور دوسرے بندوں کو اس کی گورنمنٹ دے تاکہ وہ اس حکومت کو چلا سکیں۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے لیے محصولات ناکافی قرار، آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ۔ پاور سیکٹر کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ محصولات تسلی بخش نہ ہونے پر منی بجٹ کے بارے میں غور کا امکان۔ نجکاری سے متعلق فیصلے نئے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت کرنے ہوں گے۔ بڑھتی مہنگائی نے مستقبل کے معماروں سے تعلیم کا حق بھی چھین لیا، اسٹیشنری اشیاء اور سے منسلک دیگر سامان نئے بجٹ کی وجہ سے مہنگا ہو گیا۔ کابینہ اجلاس میں فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت میں قرارداد منظور، صہیونی حکومت کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ، 126 ممالک کے لیے آن لائن ویزا اپلیکیشن سسٹم کے نفاذ کی منظوری، ویزا پروسیسنگ فیس سے بھی استثناء، فرینکفرٹ میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے اور پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بنو ام جگہ کے تمام مطالبات مان لیے، حکومت کے تسلیم کیے گئے مطالبات ایپیکس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے اور اجلاس میں بنو واقعے سے متعلق کمیشن بنانے کے طریقہ کار پر غور ہوگا۔ بنو جرگے کے مطالبات پر عمل درآمد شروع ہو گیا، پولیس نے چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا، گرفتار ملزمان سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا اور بغیر نمبر پلیٹ فیلڈر گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی۔ پنجاب میں عوامی خدمت کی تاریخ رقم، ملکی تاریخ میں ادویات کی فراہمی کا سب سے بڑا ویئر ہاؤس پروجیکٹ، 9 میڈیسن ویئر ہاؤس فنکشنل، 17 ارب سے زائد کی میڈیسن اسٹور کرنے کی گنجائش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مراکہ میں محکمہ صحت کے مرکزی ویئر ہاؤس آمد، اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے پروجیکٹ کا افتتاح۔ راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں میڈیسن ویئر ہاؤس جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم بلاول کے نعرے لگوا دیے، تقریب سے خطاب میں بولے عوام کے ووٹوں کی طاقت سے پیپلز پارٹی عوامی خدمت کر رہی ہے، سیلاب زدگان کے لیے گھروں کی تعمیر کا کام روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، دنیا کے 150 ملکوں سے زیادہ آبادی کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اب بدین، میر برخاست، سانگھڑ اور نواب شاہ کی زمینیں سیلاب میں نہیں ڈوبیں گی۔
شہر قائد کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، بحریہ ٹاؤن تا نمائش شرنگی ماحول دوست الیکٹرک بس کا نیا روٹ شروع ہو گیا۔ نئے روٹ پر 12 بسیں چلیں گی۔ الیکٹرک بس کے نئے روٹ سے مقامی معیشتوں کو فروغ ملے گا، لوگوں کو روزگار کی تلاش میں آسانی ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بھی آئی پی پیز معاہدوں کی مخالفت کر دی۔ کھربوں روپے کی لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے، ان معاہدوں کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ جب عوام کے پاس بل آتے ہیں تو لوگ بل بلا جاتے ہیں۔ آئی پی پیز قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، ایم کیو ایم کی سندھ اسمبلی میں قرارداد۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اور رکن اسمبلی انجم مرزا کی جانب سے قرارداد جمع کروائی گئی۔ ایم کیو ایم وفد نے چیئرمین نیپرا سے بھی ملاقات کی۔ مصطفیٰ کمال نے بجلی نہ بنانے والے آئی پی پی سے معاہدے فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ہونے والے اندھے قتل کا معمہ حل، بیوی نے گھریلو ناچاکیوں پر شوہر کو آشنا کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ایس ایس پی ویسٹ نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو اندازہ ہوا کہ یہ تو ٹارگٹ کلنگ ہے۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس پر سی ٹی ٹی کے ہاتھوں ہلاک دہشت گرد پولیس آفس حملے کا ماسٹر مائنڈ اور عباس ٹاؤن بم دھماکے کا مرکزی کردار نکلا۔ عمر فاروق کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی سے تھا۔ سی ٹی ٹی حکام کے مطابق ہلاک دہشت گرد کو کراچی میں کارروائیوں کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ لاہور، اوکاڑا، چونیا، عارف والا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ آج سے 29 جولائی تک ملک بھر میں بارشوں کا قوی امکان۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ مری، گلیات، مانسیرہ، سوات، شانگلہ، خیبر اور آزاد کشمیر میں بادل جم کر برسیں گے۔ کراچی میں بادلوں کا راج، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسرائیل کے مضبوط دفاعی نظام اور آئرن ڈوم کا پول ایک بار پھر کھل گیا۔ حزب اللہ نے لبنانی سرحد سے 20 کلومیٹر اندر اسرائیلی شہر حائفہ کے جنوب مشرقی علاقے میں رامت ڈیوڈ ایئر بیس کی 9 منٹ پر مشتمل جاسوسی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں ہر طرف تباہی، شہداء کی تعداد 39,145 تک پہنچ گئی۔ خوراک، پانی اور ادویات کی شدید کمی سے انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، مختلف بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ WHO نے غزہ میں پولیو پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکہ کی نائب صدر کیملا ہیرس کا نامزدگی کے لیے مطلوبہ ڈیلیگیٹس کی حمایت ملنے کا دعویٰ۔ کیملا ہیرس نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ ان کی اپنی ریاست کیلیفورنیا کے ڈیلیگیٹس نے انتخابی مہم کو عروج پر پہنچایا۔ اب وہ باضابطہ طور پر ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کرنے کی منتظر ہیں۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس کی فہرست جاری، پاکستان کا 103 کی فہرست میں 100واں نمبر۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ہینسلے کی فہرست میں سنگاپور کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ قرار دیا گیا۔ جاپان، فرانس، اٹلی، جرمنی اور اسپین دوسرے، آسٹریا، جنوبی کوریا، سویڈن اور برطانیہ، نیوزی لینڈ، ناروے، بیلجیم، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ چوتھے نمبر پر ہیں۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں نجی ایئر لائن کا چھوٹا طیارہ گر کے تباہ، حادثے میں 18 افراد ہلاک، پائلٹ زخمی، طیارہ تجرباتی پرواز پر تھا، حادثہ ٹیک آف کے دوران پیش آیا، گرنے کے بعد جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ چین نے چاند پر پانی ڈھونڈ لیا، چینی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ان کے ایک زمین پر لائے گئے چاند کی چٹانوں اور مٹی کے نمونوں میں پانی کے مرکبات پائے گئے ہیں۔ بابر اعظم ایک درجہ تنزلی کے بعد چوتھے نمبر پر چلے گئے، آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار، جبکہ انگلینڈ کے جو روٹ دوسرے اور انگلش بلے باز ہیری بروک 4 درجے ترقی کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئے۔ پیرس اولمپکس کا میلہ سجنے میں صرف 2 روز باقی، فٹ بال اور رگبی کے مقابلے آج سے شروع ہوں گے۔ افتتاحی تقریب جمعے کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگی۔ امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کے کھلے سمندر میں ویل نے حملہ کر کے کشتی کو ڈبو دیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق ویل نے ماہی گیروں کی کشتی پر حملہ کیا، کشتی میں سوار دونوں ماہی گیر محفوظ رہے۔ اور شانگلہ کی تحصیل بشام میں نئی جھیل کی دریافت، خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات فطرت کی تمام تر رعنائیوں سے بھرپور، ہائیکر،
फवाद खान ने कोहिस्तान के पहाड़ की चोटी पर मौजूद झील को पाकिस्तान झील का नाम दे दिया।